अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैंने पहले ही बताया था कि अब व्लॉग को बहुत दिल नहीं करता। मैंने एक वेबसाइट शुरू की है pakistanpost.com, pakistanpostusa.com। बहुत से लोगों ने पूछा कि कैसे, तो फेसबुक पे भी है pakistanpostusa.com, और आप डायरेक्ट वेब पे भी जा सकते हैं। गूगल पे चले जाइए, pakistanpost.com, pakistanpostusa.com जो है ना, उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। कोशिश ये है कि आपको, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके लिए ये वेबसाइट जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, वे बड़े पैमाने पे कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें कि यहाँ के निज़ाम को, यहाँ की जमहूरियत को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के बल्दियाती निज़ाम को स्पेशली, और कम्युनिटी को बहुत मुनासिब हद तक, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं। मैं हर तकरीब को कवर नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहता हूँ, एक मखसूस जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसके तहत। मगर आज का प्रोग्राम जो है एक ख़ास मौजू पर है। आपको पता है कि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है वो आपके सामने है कि एक्शन कमेटी, कश्मीर एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। उनके मुतालबात, क्योंकि अवाम उनके साथ थे, वो लोगों की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो वो टॉलरेबल नहीं है। और दोनों तरफ के कश्मीर में जो हो रहा है वो सबको पता है, और दोनों मुल्क जो कर रहे हैं वो भी सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बात सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन हाईवे का दौर है, सारी सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं कि रियासतें ऐसी ही होती हैं। फिर जो ईरान और अमेरिका में हो रहा है वो भी आपको पता है, यूक्रेन रशिया के दरमियान जो हो रहा है, ये अपने अपने मफादात की जंग है। और रियासतें अपने अवाम के लिए अपने तरीके से, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी मेंटलिटी के मुताबिक यही करती आई हैं, और शायद आइंदा भी यही करती रहेंगी कि ताकत, माइट इज राइट, कि ताकत से ही सब कुछ शुरू होता है। मज़ाहिब भी, निज़ाम भी, और फ़र्द तक चले आइए, सारा खेल ताकत का है, दौलत का है। जहाँ ताकत और दौलत जमा होंगे वहाँ सब कुछ होगा, और वही राइट होगा, वही माइट होगा। एनीवे, बहुत, मेरा इंट्रो थोड़ा लंबा है मगर आप इंजॉय करेंगे बाद में। बहस है पाकिस्तान की, तीसरी दुनियाओं की, कि यहाँ निज़ाम क्यों नहीं आते, और यहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर हुकूक क्यों नहीं मिलते, और ताकत ही क्यों प्रिवेल करती है। उसके लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में तो, या तीसरी दुनियाओं में कहीं, हम ये बहाना कर सकते हैं ना कि रियासत जो है वो जुल्म करती है, या वडेरा, जागीरदार, या कोई सियासतदान, और सच को दबाया जाता है, दबा दिया जाता है। बोलने की इजाज़त नहीं है, सवाल की इजाज़त नहीं है। एक लम्हे को मान लेते हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर भी रियासत के सामने मजबूर होंगे, यहाँ के मामलात में रियासती पॉलिसियों के हवाले से, ये मान लेते हैं। मगर क्या विद इन कम्युनिटी, विद इन फैमिली, आपकी समझ में आता है कि रियासत कोई मदाखलत करती होगी कि आपने कैसे रहना है, आपने कैसे बिहेव करना है, एक दूसरे से जुड़ के रहना है कि टूट के रहना है, एक दूसरे के गिरबान नोचने हैं, और कौन जागीरदार बनेगा, कौन ठेकेदार बनेगा, और कौन चेयरमैन बनेगा, और कौन सदर बनेगा, क्या ये फैसला भी रियासत करके देती है? नहीं, ये सारे फैसले हम खुद करते हैं, अपनी सोच के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, और अपनी मेंटलिटी के मुताबिक, अपनी फितरत के, फितरत का लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, जबलत और आदत के मुताबिक। होना तो ये चाहिए था ना कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है या होता रहा है, हम उसके लिए यहाँ से एक इज्तिमाई आवाज़ बुलंद करते, यहाँ से दबाव बढ़ाते, और जो पीछे रह गए, हम तो भाग आए, जो पीछे रह गए उनकी भलाई के लिए कि अब हमारी तरह लोग ना भागे, और अपने वतन से, अपनी माँ मट्टी से दूर ना जाए, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से अलग ना हो, अपने ही घरों में, अपने ही इलाकों में, अपने ही शहर, अपने ही मोहल्ले और रियासत में रहकर काम करें, और पुरअमन अंदाज में आगे बढ़े, तरक्की करें, खुशहाली आए।
دنیا میں ایک نام ہو. مگر نہیں, یہ جو غریب ہے نا ہم سب سے زیادہ خراب ہے. ایسے ہی نہیں دنیا میں کہ کہتے ہیں نا کہ 5% لوگ ہیں ٹوٹل, 2% ریل طاقت ہے, 3% ان کے دلال ہیں. یہ 5% لوگ جو ہے نا 95% پہ کنٹرول کرتے ہیں, انہیں چلاتے ہیں, انہیں استعمال کرتے ہیں, اور ہنسی خوشی ہم استعمال ہوتے ہیں, نعرے بھی مارتے جاتے ہیں. ہم میں سے سب امیر بننا چاہتے ہیں, ہم امیروں کے خلاف ہیں, ہم طاقت کے خلاف ہیں. مگر کون ہے جو ہم میں سے امیر نہیں بننا چاہتا, جو طاقت حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ ہم مساوات نہیں چاہتے, ہم موقع چاہتے ہیں کہ ہم کیسے کنٹرول کریں, ہمیں کیسے طاقت ملے, ہم کیسے آگے بڑھ سکیں. لمبا ہوا میرا انٹرو, مگر اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیے گا. امریکہ میں کمیونٹی کو رہتے ہوئے کوئی 50 سال تو ہو گئے, 40-42 سال تو مجھے ہو گئے. کوئی تنظیم نہیں بنا سکے جس میں ہم بڑے پیمانے پہ شامل ہو. بنگالی ہمارے بہت بعد آئے, ان کی تنظیموں کی تفصیل اٹھا کے گوگل کر کے دیکھیں تو مل جائے گی, انڈینس کی بھی مل جائے گی کہ وہ ہم سے زیادہ باشعور لوگ ہیں. ہمارے ہاں جو پاکستان میں ہم جیسے بالکل ایز از ویسے, وہ اکثر ہم تنزیہ سٹائر کرتے ہیں, ہیومر کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بات کرتا ہے اچھا آپ امریکہ میں رہتے ہیں, یار آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ہم نے پیسے بھی کمائے, ہم نے بچوں کو تعلیم بھی دی, بچے پیدا بھی کیے, بڑے گھر بھی بنائے, مگر امریکن سسٹم سے سیکھا کچھ نہیں. ہم نے اجتماعیت بھی اختیار نہیں کی, ہم نے غلط کو غلط کہنا بھی نہیں سیکھا. جیسے آج ایران جنگ کے خلاف ہر 10 میں سے 7 لوگ ایران جنگ کے خلاف ہیں. یہ نیا ڈیٹا ہے. ہم ہمیشہ پاکستانی ریاست کے ہی کام آتے رہے, اسٹیبلشمنٹ کے کام آتے رہے. یہاں جتنی تنظیمیں ہیں ان کا ایک ہی گول ہے کہ پروٹوکول پاکستان میں مل جائے, وہاں سے جو افسر آئیں وہ ہمارے گھروں میں ٹھہریں, ہمارے جلسوں میں آئیں, ہم جائیں تو ہمیں ایئرپورٹ پہ خصوصی پروٹوکول ملے, باہر ہمارے پیچھے ڈالا چلے. اور اس کی روشنی میں پاکستان کے حالات کو سمجھ لیں. اگر گلگت بلتستان کا رزلٹ ہماری مرضی کے خلاف آ رہا ہے تو اس کی وجہ ہم خود ہیں, یا کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں, یا پاکستان میں اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں, کہ ہم تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں, صرف جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے, اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سب سے بڑے ماسٹر ہیں ہم. اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں. یہاں ایک پاکستان ڈے پریڈ ہوا کرتی تھی, میرے نزدیک تو ہوا ہی کرتی تھی. یہ 85 میں میرے خیال میں شروع ہوئی. میرے بہت اچھے بزرگ دوست تھے اور میں ان کا کہیں احسان مند بھی ہوں بڑے پیمانے پر. فیض رسول بابر, انہوں نے پریڈ بنائی جو پوری دنیا میں, یہ انڈین ڈے پریڈ کے خلاف کہنا چاہیے کہ ان کی ریس میں ان کو دیکھا دیکھی کہ وہ پریڈ جب انہوں نے شروع کی تو ہم نے بھی شروع کرنی تھی. اور اچھی بات ہے کہ شناخت ہوتی ہے کہ مینہٹن جو کیپٹل آف دی ورلڈ کہنا چاہیے, نیو یارک کو کیپٹل آف دی ورلڈ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اصل میں مینہٹن نیو یارک جو ہے وہ کیپٹل آف دی ورلڈ ہے, جہاں وال اسٹریٹ ہے, جہاں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے, جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا اس کی جگہ نئی بلڈنگ ہے, اور اکانومی کا ہب ہے امریکہ ہی کا نہیں پوری دنیا کا. پہلی پریڈ میں کچھ 40,000 لوگ تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے, اور 50 سے 60 فلوٹ ہوا کرتے تھے. اب لاسٹ ایئر اس میں 500 لوگ تھے, اور 7 میرے خیال میں خود نہیں تھا یہاں, فلوٹ تھے جن میں 4 کنسٹرکشن کمپنیوں کے تھے, ایک پاکستان تحریک انصاف کا تھا, اور مکمل کنٹرول تحریک انصاف کا تھا. گو کہ پاکستان ڈے پریڈ تھی جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک اجتماعیت نظر آنی چاہیے تھی, سیاست سے ہٹ کر ہونا چاہیے تھا, اور اس اسٹیج کو استعمال بھی کرنا چاہیے تھا پاکستان کے نظام کے حوالے سے, پاکستان کے مسائل کے حوالے سے امپارشل ہو کر, نیوٹرل ہو کر. اور کبھی میئر بھی آیا کرتا تھا,
پھر میئر کو دھکے دیے گئے جو مجھے یاد پڑتا ہے بلومبرگ کے دور میں. اس کے بعد میئر نے آنا بند کر دیا. پھر ایرک ایڈم جو لاسٹ میئر تھے، جب وہ انہیں بگننگ سے پتا تھا وہ ہار جائیں گے، انہوں نے تو سٹی ہال میں میلاد بھی شروع کروا دی تھی. ہم جہاں جاتے ہیں میلاد اور اس طرح کی چیزیں پہلے لے جاتے ہیں نا، ہمارا اصل کھیل یہ ہوتا ہے. تو وہ کچھ دیر کے لیے آئے تھے، کافی عرصے سے سلسلہ بند ہے. اور لاسٹ ایئر 500 لوگ تھے، اور ملکو نے گانا بھی گایا قیدی نمبر 804. اور جو اپنے ٹرسٹی تھے موجود، انہوں نے ہی کونسلیٹ کو فون کر کے کہہ دیا تھا آپ مت آئیے گا، یہاں پی ٹی آئی کا قبضہ ہو چکا ہے، اور یہاں ملکو بھی آ رہا ہے، وہ گانا بھی گائے گا. اس کی بڑی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، مگر یہ تو جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے نا کہ اسٹیج سے کون کیا گائے گا اور کیا نہیں گائے گا. مجمع کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے نعرے لگائے. جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت کا جو پہلا سبق ہے وہ بھی ہے کہ جو کراؤڈ کہہ رہا ہے اسے کہنے دیجیے. آپ اس کا حصہ نہ بنیے، کیونکہ آپ ایک خاص نمائندگی ہے، پورے ملک کے تمام طبقات کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس میں سوشو پولیٹیکلی ریلیجیسلی. تو اس سے ہٹ کر مبرہ ہو کر بالا ہو کر آپ نے اپنا بیہیویئر دکھانا ہوتا ہے. لاسٹ یہ کہا جا رہا تھا یہ پریڈ تقریباً ختم ہو گئی ہے. کہاں 40,000 سے شروع ہوئی، اور انڈین ڈے پریڈ میں تقریباً 80-90 ہزار لوگ تھے لاسٹ ایئر. اور کہتے ہیں پورا کارپوریٹ امریکہ تھا، جو ہر سال ہوتا ہے بڑھ رہا ہے. ان کی آبادی بھی بلا شبہ زیادہ ہے، مگر ہماری آبادی بھی کم نہیں ہے. نیو یارک میں، نیو یارک، نیو جرسی، ٹرائی اسٹیٹ ایریا اور ڈیلیور اور آس پاس کے میسیچیوسیٹس تک کہنا چاہیے، باسٹن تک سے لوگ آیا کرتے تھے. 50-60 جب 1985 اور 86-87 میں 40-50 ہزار یا 35 ہزار لوگ جمع ہو سکتے ہیں، تو اب 1 لاکھ لوگوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے نا. کہ میں اکیلا آیا تھا 5 ہیں لوگوں کے گھر میں، جو اکیلے آئے تھے 8 بھی ہیں، ان کے خاندان بھی آ گئے. مگر لوگوں کی دلچسپی، کیونکہ ایک مخصوص طبقے نے، مخصوص علاقے کے لوگوں نے، مخصوص علاقے کے بھی مخصوص علاقے کے لوگوں نے قبضہ کر لیا. کہ ہماری شناخت ہے کہ ہم جمہوری اصول کے مطابق زندہ رہ ہی نہیں سکتے، نفرت کرتے ہیں. ہمارے یہاں جمہوریت ریاست نے جو کیا وہ تو کیا، عوام کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جنازہ اٹھا دیا گیا ہے. وہ جمہوریت کو پسند ہی نہیں کرتے. ہمیں جمہوریت چاہیے ہی نہیں، ہمیں جمہوریت کے نام پہ موقع چاہیے کہ میں کیسے آگے آ سکتا ہوں. اور مظلوم کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسے موقع مل جائے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. یہ تاریخی طور پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آج کی دنیا میں بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، دیکھ لیں. میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا. بہرحال جب وہ پریڈ پچھلے سال ناکام ہو گئی تو اس میں جو دائمی، ایک تو دائمی کے ساتھ قبض کا مریض ذہن میں آتا ہے نا، وہ قبض ان کو عہدے کا ہے، ان کا نام ہے منیر لودھی. تو انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا بظاہر. اچھا، وہاں استعفے ہوتے رہتے ہیں، پھر واپس آتے رہتے ہیں کہ بھئی اب اس پریڈ کو درست کریں گے. تو کل یہاں پر ایک فنکشن ہوا شہر میں، جو میڈیا پر دکھایا گیا. قاسم مجید ہیں، انہوں نے کلیم کیا کہ جی وہ پریڈ کے نئے صدر ہیں، اور اس بار کسی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا سیاسی پارٹی کا، اور یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گی، اور پوری کمیونٹی کو اس میں شامل کر کے آگے بڑھایا جائے گا. تو میں نے کہا کہ یہ اور صدر وہ 2 دفعہ پہلے نکالے جا چکے ہیں پاکستان ڈے پریڈ سے، اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹرلے ڈال کے پھر واپس آ جاتے ہیں پریڈ میں. پہلے انقلابی بنتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں حضور منو اندر ہی رہنے دو، میں جے کیتا سی معافی منگنا. یہ ان کے اپنے دوستوں کا کہنا ہے، میرا نہیں کہنا ہے. بھائی کنسٹرکشن کی کمپنی چلاتے ہیں، اور خواجہ اجمیر شریف والوں کا حجرہ بھی یہاں سنا چلاتے ہیں آج کل. مذہبی ٹرم 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں نا، 12 مطلب 60 کے ہوئے، اور مذہبی ٹرم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. یہ 55 میں ہی ہو گئے میرے خیال میں. 12 اس فنکشن کو دیکھ کے جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ جناب 2 گروپ بن چکے. ایک تو پریڈ ختم ہو چکی ہے پوری، مگر ووٹوں کی لڑائی ایز از جاری ہے.
शहादतें और भी हो रही हैं और गाजी भी बन के खड़े हुए हैं। गाजी तो मखसूस लोग हैं। जब पूरी मालूमात की तो पता चला कि जो कासिम मजीद का ग्रुप है, जो सदर बने हुए हैं, इनके फंक्शन में कल 14 ट्रस्टी थे, 23 ट्रस्टी हैं। मैं उसकी डिटेल भी बताऊंगा। और ये बाकायदा वोट लेकर आए हैं। एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ। कहते हैं कि जी 20 अगस्त को पहला एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें सबको बुलाया गया। 13 उस वक्त ट्रस्टी थे, 13 में से 10 आए और वहां बाइलॉज अमेंड हुए और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी और बनाई गई ट्रस्टियों के अलावा, कि तय हुआ कि जितने लोग भी ट्रस्टी हैं 13, वो सबके सब एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी आ जाएं, तो अमेंडमेंट भी करे बाइलॉज को और इंतखाबात भी करवाए। तो कहते हैं जी 10 वहां पर टोटल ट्रस्टी आए, 3 नहीं आए और उन तीनों ने ना आने का उज्र भी कोई रिटर्न में भी नहीं दिया, ना टेलीफोनिक किसी कन्वर्सेशन में वो नहीं आए। तो वो जो 10 के 10 थे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गए और उन्होंने 24 तारीख को एक अमेंडमेंट इजलास बुलाया, उसमें अमेंडमेंट कर ली और तय हुआ कि जी इलेक्शन होंगे विद इन 4 वीक। 30 अगस्त को एक नया नोटिफिकेशन निकला कि जी 5 सितंबर को जो है वो इलेक्शन होंगे। वहां फिर 10 लोग आए और 10 के 10 ने अटॉर्नी भी वहां बुलवाया गया एक, उसकी मौजूदगी में सबने साइन करके अनअपोज जो है 10 के 10 वोट आए जनाब कासिम मजीद साहब के हक में और वो सदर बन गए। वो कहते हैं, ये ग्रुप कहता है कि हमारे पास मिनट मौजूद है और अटॉर्नी ने ऐलान किया। फिर सेक्रेटरी जनरल के लिए हुआ और चेयरमैन जो थे पहले डॉक्टर हक थे, जो शुरू से चले आ रहे हैं, जब पहला कब्जा हुआ था जब से शामिल है। इसमें कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे शनासा है, हाय हेलो है, बहुत अरसे से हैं, कोई भी रिजीम आए वो मौजूद रहते हैं। तो चेयरमैन बने कोई मोहम्मद खान साहब के नाम से, जो मुझे याद पड़ता है, नए लोग हैं मैं नहीं जानता हूं। एक हारून नजम है, वो सेक्रेटरी है मेरे ख्याल में, पढ़े लिखे आदमी हैं, पाकिस्तान से 13-14 साल पहले आए हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं काम करते हैं। पहले अक्सरियत यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलाने वालों की होती थी, वो एक लंबी डिटेल है। बताया जाता है कि जी एक मेंबर है अरशद चौधरी, उन्होंने चेयरमैन के लिए कोई एक नाम और भी सजेस्ट किया था, मेरे ध्यान से मिस हो गया। जिन्होंने सजेस्ट किया उन्होंने भी उसे वोट नहीं दिया, वल्लाह आलम बिस्समा। इन लोगों ने जाकर चेस बैंक में अकाउंट है वो भी अपने नाम चेंज करवा लिया, पेपर दिखा के कि अब ये इलेक्टेड बॉडी है हम, और हमारा अब इस पर इस साल वो अमल दखल रहेगा। तो वसीम एक ट्रस्टी है और मोहतरम जनाब कासिम मजीद साहब, इन दोनों के साइन से अकाउंट इनको मिल गया। ये तो थी इनकी स्टोरी। जब इनके कुछ लोगों से मैंने आज बात की कि क्या जो पुराने लोग हैं, मुनीर लोधी साहब, जनाब अहमद जान साहब, ये मुस्लिम लीग के लीडर भी हैं, अहमद जान, ये भी हमेशा से हैं, कोई भी आए और इसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा दखल है इसको ख़त्म करवाने में, इसको तबाह करने में। क्योंकि मैं मुस्लिम लीग को एक फाशिस्ट जमात पहले से कहता हूँ, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या होना है, इसका अंजाम क्या निकलेगा। इसमें कैप्टन खालिद शाहीन भी रहे एक तवील अरसे, जब इसमें गदर बूट बड़ा हुआ करता था, जब कुछ लोग भी आ जाया करते थे, जो सेनेटर भी रहे पिछले 2 मुस्लिम लीग नून के, कैप्टन खालिद शाहीन, मियाँ फैयाज हमारे दोस्त वो मुस्लिम लीग से वो भी रहे, काफ़ी लोग मुस्लिम लीग के, और अहमद जान तो मुस्तकिल है। मैंने आज उन्हें कॉल की थी, वो कहीं बिजी हैं, मैसेज आ गया, जवाब का बात नहीं हुई मेरी। तो पता चला कि जनाब उनमें से तो कोई नहीं आया, इनका अपना वर्जन है। अब मैंने दूसरे ग्रुप से राब्ता किया, कुछ 6 लोगों को कॉल किया, तो 2 ने मुझसे टोटल बात की, 4 मुझे नहीं मिल सके।
انہوں نے عذر تراش لیا، وہ سمجھ گئے نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ پریڈ کا پرمٹ اب ان کے پاس ہے، بینک اکاؤنٹ اس گروپ قاسم مجید کے پاس ہے، اور وہ جو منیر ڈوٹی گروپ ہے جس میں احمد جان ہے، خاور بیگ ہے، اسد چودھری ہیں، ڈاکٹر حق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کے گروپ کے لوگوں نے جو مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ الیکشن بھی جعلی تھے، ایگزیکٹو باڈی بھی جعلی ہے، اور سب فراڈ ہے، کسی نے ووٹ نہیں دیا، اٹینڈنس کی بنیاد پر انہوں نے اسے ووٹ میں کنورٹ کر دیا، ان کے پاس کوئی منٹ نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، ہم پرمٹ لے چکے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر حق نے اتنی عظیم قربانیاں دیں، طویل عرصے سے $25-30 بھی لا کے دیتے ہیں، پیسے بھی ہم لا کر دیں اور قبضہ یہ کر لیں، اور ٹرسٹی پورے آئے بھی نہیں تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، دوسرا گروپ کہتے ہیں کہ جی پہلی لڑائی یہاں سے شروع ہوئی کہ جب ایگزیکٹو باڈی بنی، سب کو ہفتوں سے بتایا جا رہا تھا کہ اس ڈیٹ کو ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس، ٹرسٹی جو 13 ہے ان کا اجلاس ہوگا، اس میں امینڈمنٹ کے لیے ایک ایگزیکٹو باڈی بنے گی، اور طے یہ ہوا تھا کہ 13 کے 13 جو ٹرسٹی ہیں وہ ایگزیکٹو باڈی میں بھی آ جائیں گے، مگر 10 آئے، ہم نے 10 کے 10 کو لے لیا، سب شامل ہو گئے۔ بعد میں جو 3 نہیں آئے تھے، دباؤ ڈالا گیا کہ جناب ان کو بھی شامل کریں، جبکہ انہوں نے نہ تو نہ آنے کی وجہ بتائی، نہ وہ شامل ہوئے، تو انہیں کس بنیاد پہ لے لیں؟ اچھا لڑائی لڑنی ہوتی ہم تو وجہ یہ نہ ہوتی تو کوئی، وہ کہتے ہیں نا وہ مصرع ہے کہ یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا، ہمیں تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے لڑنے کا کہ تو نے روٹی کیوں دی، اور میں نے تو 2.5 کھانی تھی، اور تو نے مجھے 3 کیوں دی، میں نے تو 2.5 کھانی تھی۔ اس طرح سے ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ پچھلے سال جو انجام ہوا پریڈ کا، جس میں 400-500 لوگ ٹوٹل تھے، تو کچھ سیکھا ہوگا، قبضہ چھوٹے گا، اور ہم جیسے لوگ 40 سال سے 30 سال سے تو یقیناً لیٹ 90 سے کہنا چاہیے 30 ایئر سے تو 100% یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا ایجوکیشن ریٹ ہائیسٹ جو امریکن کمیونٹی میں ہے، کہ امریکن چائنیز، انڈین امریکن اور پاکستانی امریکن، ان 3 یہ بڑی کمیونٹی ایجوکیشن کے اعتبار سے ہیں یہاں پر۔ درجنوں سینکڑوں اٹارنی ہیں، زوران ممدانی کے جو دائیں ہاتھ کہلاتے ہیں، رائٹ ہینڈ، علی نجمی جیسے لوگ ہیں، کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں یہاں پر۔ اور سٹی ہال میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایجوکیشنسٹ، کون ہے جو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ینگ بچوں میں نہیں ہے؟ مگر یہ پاکستان سے آئے ہوئے، انکلوڈنگ مائی سیلف، جو آج بھی بروکن انگریزی بولتے ہیں، جو گورا دیکھ کے 5 منٹ کے بعد جن کے چہروں پہ پسینے آ جاتے ہیں کہ یار اب 6 منٹ کیسے گزاریں گے ہم اس کے ساتھ بول کے، وہی سب موجود ہے، اور اردو کی لڑائی عروج پر ہے۔ میں آپ کو سمجھانا ہی چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں اس کی اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ڈیٹیل ہے میرے پاس، مگر بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان میں، اور کوئی جمہوریت آ سکتی ہے، کوئی نظام آ سکتا ہے، اور جب نظام نہیں ہوگا، کرپشن ہوگی، لوٹ مار ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو کوئی ترقی، کوئی خوشحالی، کوئی امن آپ کو پھوٹتا نظر آتا ہے؟ آج ہی 27 مارے ٹوٹل KPK میں دہشت گرد بنا کر، سارا سہیل ہے سب وہ، ہم سب کچھ خود کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر ایک دوسرے کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، غدار قرار دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دشمن بناتے ہیں، اور پھر لڑتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اور اب میں اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتا ہوں، میرے علاوہ سب کو سدھرنا ہے، میں درست ہوں، مگر ہم سر جوڑ کر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ قاسم مجید اگلے 10-15 دن میں جب پتہ چلے گا کہ پرمٹ نہیں ہے ان کے پاس اور انہیں نہیں مل سکتا،
تو یہ جا کے پھر تلے کر کے جیسے پہلے 2 بار معافی مانگ کر بیٹھ چکے ہیں یہ پھر چلے جائیں گے اور پھر وہی غدر بود ہوگا اور مینہٹن میں پاکستانی کمیونٹی کا تماشا لگے گا اس کمیونٹی میں کہ جس کی سراؤنڈنگ کرنا چاہیے نیو یارک نیو جرسی کنیکٹیکٹ یا میساچیوسیٹس تک کم از کم 2000 تو ڈاکٹر ہوں گے اس سراؤنڈنگ میں اور اس سے کہیں زیادہ اٹارنیز ہوں گے پاکستانی کمیونٹی میں اور اس سے کہیں زیادہ بڑے آئی ٹی انجینئرز ہوں گے ہائی ٹیک کے ایکسپرٹ ہوں گے پروفیسرز ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں. اچھا پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری 23 اب پہلے 13 تھے وہ تو ابھی بھی ایک گروپ تو 13 ہی مانتا ہے ایک گروپ کہتا ہے 23 ٹرسٹی ہیں. ایک کراچی سے ہے وسیم وہ بھی ہر گروپ میں ہوتا ہے مگر اس بار وہ کھڑا ہوا ہے قاسم مجید گروپ کے ساتھ. ایک پیرزادہ صاحب ہوتے تھے بہت ہی سینئر ترین لوگوں میں سے پریڈ کے اور بڑے عظیم آدمی تھے انہوں نے کمیونٹی کی بہت ہیلپ کی ارلی ڈیز میں جو پریڈ تھی اس کا حصہ تھے. ان کے صاحبزادے اب شامل کیے گئے جنہیں دوسرا گروپ مانتا ہی نہیں ہے جو نئے ٹرسٹی آئے 9. 98% ایک صوبے اور ایک مخصوص علاقے کے لوگ ہیں. کوئی بلوچی نہیں ہے کوئی سندھی نہیں ہے کوئی پشتون نہیں ہے کوئی سرائکی نہیں ہے. تو ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے بہت پڑھے لکھے صاحب تھے اور ٹرسٹی ہیں اور قاسم مجید کے گروپ میں کہنے لگے جی ہم نے خیبر سوسائٹی سے بھی رابطہ کیا کہ آپ لوگ آئیں ٹرسٹی بنے. ہم نے ایک اور 2 تنظیموں سے بھی رابطہ کیا مگر کوئی نہیں آیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس پریڈ میں کوئی شریف آدمی کوئی پڑھا لکھا آدمی آئے گا اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اس کے حال کو دیکھتے ہوئے اس کے مستقبل کے اندازے لگاتے ہوئے. آپ اور ہم نہیں سدھریں گے. ہم آپ کا لفظ غلط ہے ہم نہیں سدھریں گے. اس لیے صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں میں آج کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ قاسم مجید نے جو عید ملن کے نام پر کل شو دکھایا اس میں کہا گیا کہ کسی کا جھنڈا کسی پارٹی کا نہیں لگنے دیں گے اور کوئی سیاسی نظریہ سامنے نہیں آنے دیں گے. یہ پاکستان کی پریڈ ہوگی پاکستانی کمیونٹی کی پریڈ ہوگی. تو دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ قاسم مجید گروپ جو ہے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا ہے. دلچسپ بات یہ کہ اس گروپ میں مرزا خاور بیگ موجود ہے. مرزا خاور بیگ بہت بڑے نظریاتی پی ٹی آئی کا تصور ہوتے ہیں مگر بہت عرصے سے خاموش ہیں اور اے پی پیک کا بھی حصہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بے تحاشا قریب ہے. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہم میں سے کوئی نظریاتی نہیں ہے. ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اپنی ذات کا فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کا جائزہ لینے کو بھی تیار نہیں ہے. ویلاگ لمبا ہو چکا ہے اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. بس اتنا کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ گریبان نوچنا بند کریں. یہ اوڈوں کی لڑائیاں اس نے تباہ کر دیا پوری کمیونٹی بکھر گئی. مجھے ایک صاحب پاکستان ڈے پریڈ کے ہی بتا رہے تھے کہ ایک کونسل مین نے کہا پچھلے سال کہ میرے حلقے میں 65,000 پاکستانی رہتے ہیں 5,000 لوگ آپ یہاں جمع نہیں کر سکے جبکہ پوری سراؤنڈنگ میں لگا لیں گا. ایک کونسل مین یہ کہتا ہے کہ میرے حلقے میں 65,000 لوگ رہتے ہیں اور پریڈ میں 5,000 نہیں آ سکے تو پوری سراؤنڈنگ میں میساچیوسیٹس باسٹن سے لے کر یا مین تک بھی چلے جائیے اور ڈیلیور تک کہیں گے میری لینڈ کو ہم شامل نہیں کرتے حالانکہ وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں. 500 لوگ نہیں تھے. لوگ آپ سے نفرت کھا چکے ہیں. لوگ آپ کے نام پہ قے کرتے ہیں. یا تو اسے ڈرامے کو بند کر دیجئے یا پوری کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیے جڑ کر اور یہ نئے بچوں کے حوالے کریے اور شرم کھا کے لوٹ جائیے اپنے گھروں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں شاید کچھ بچ جائے. آج کے لیے اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں بات ہوگی. اللہ حافظ.